बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को एक लम्हे के लिए स्कैन करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जितनी तब्दीलियाँ की जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, इन तब्दीलियों का मकसद इमरान खान का रास्ता हमेशा के लिए रोकना है। और आपने आइन और कानून का सहारा लेकर अपनी मर्जी के जजेस को इन अदालतों के अंदर बिठा दिया है और ये नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। यानी ये इस्टेब्लिशमेंट के जजेस हैं जो इमरान खान का अब रास्ता रोकेंगे। पिछले 72 घंटों के अंदर जितनी तदबीरें और जितनी काविशें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को अपने तरीके से चलाने में लगी हैं, अगर यही काविशें और यही तदबीरें पाकिस्तान की आवाम के लिए आप इस्तेमाल करते तो आज हमारा जुडिशरी में जो नंबर है ये शायद बहुत ऊपर होता। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को इंसाफ मिल रहा होता, किसी में जुर्रत ना होती कि वो चलती गाड़ी के टायर को ब्रस्ट कर दे और ये कहे कि ये एक नया ऑर्डर ऑफ द डे है और फिर एक नया तरीकाकार है और अब हुकूमत हमारी होगी। और कोई एसएचओ आपको मस्जिद में खड़ा होकर, अल्लाह के घर में खड़ा होकर ये आवाज़ बुलंद करता हुआ नजर ना आता कि आज से जुल्म हम करेंगे और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। पाकिस्तान के अंदर ये जो 72 घंटे है ना, और जो तैयारी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से की जा रही है, जरा आप इसे एनालाइज करें और फिर आप इमरान खान के केसेस को देख लें। अब खबर ये आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो जजेस नए लाए गए इन्हें इंतजामी ओहदा जो है वो दे दिया गया है। आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी इंतजामी अमूर है इन नए जजेस के हवाले कर दिए गए और इसके साथ साथ जो इमरान खान के केसेस हैं वो बाकी 2 जजेस के हवाले कर दिए गए। इंतजामी अमूर और इमरान खान के जितने भी मुकदमात हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये नई लॉट जजेस की देखेगी और फिर एक नया चीफ जस्टिस जिसके बारे में एक नई सीनियरिटी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई और मुबारकबाद दी जा रही है। लंडा बाजार नया ब्रांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसे अब लॉन्च कर दिया गया और इस ब्रांड को प्यार करने वाले और इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं आपको इन अदालतों के इर्द गिर्द आज नजर आएंगे। अलीमा खान का एक जुमला जो आपको ये बता रहा है कि आने वाले कल में इमरान खान के केसेस का ये लोग क्या करने जा रहे हैं, जिसके लिए सब तैयारी की जा रही है। अलीमा खान ये कहती हैं कि इनकी कोशिश है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील ये अगले 2 से 3 साल घसीट सके। 2 से 3 साल अगर आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में जो तब्दीलियां हैं उसे आप जरा गौर से देख लें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर या अफरीदी का जाना, फिर किसी नए जज का आना, इसे जरा आप एनालाइज करें और फिर पाकिस्तान की पार्लियामान रहेगी या नहीं रहेगी। आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाने में इन अगले 3 सालों में कामयाब होते या नहीं होते, या फिर शहबाज शरीफ चले जाएंगे, तो यहां पर पार्लियामान उनके कंट्रोल में है, पाकिस्तान की अदालतें उनके कंट्रोल में है और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो अब फैसले उनकी मदद से करती है। तो इस तनाजुर में अब आपको इन अगले 3 सालों का खाका देखना है। अब ये हुआ क्यों है? ये जुमला जो एक अलीमा खान ने कहा, ऑफर्स आ रही थी, मुसलसल कहा गया कि खान साहब बात मान जाए, खामोश हो जाए, और ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से व्यूअर्स बता रहा हूं। खान साहब ने खुद भी इसका तस्करा किया कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी सेकेंड टीयर क्यादत है ना जी, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए कि हम आपको ये रिलीफ दे देंगे, कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं। रिलीफ तो सर इमरान खान को क्या मिलना था? निजाम को रिलीफ चाहिए इमरान खान से। हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं। रिलीफ अगर किसी के लिए था तो उन लोगों के लिए जो कुर्सियों पर बैठकर इमरान खान के नाम पर मिनिस्ट्रीज एंजॉय कर रहे हैं। खान साहब ने इनकार कर दिया। खान साहब का आज का खत आर्मी चीफ के नाम, जिसमें ऐलान किया गया कि यार ये जो 6 काम आप कर रहे हैं ना, इससे बाज आ जाएं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान, यानी फौज और अवाम के दरमियान जो खलीज पैदा हो रही है, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और अगर कोई बाज ना आया तो नताइज आपके सामने होंगे और तारीख फिर आपको माफ नहीं करती। फिर तारीख आपको, या तो फिर आपकी तस्वीर जो है वो स्याह बाब जो लिखे जा रहे हैं उनमें सबसे टॉप पर होगी, या फिर लोग आपका नाम नहीं लेंगे। 2 ही काम होंगे ना। तो अब इमरान खान का मुकदमा, यानी एक अलकादी ट्रस्ट केस है जिसकी जो अपील है वो 2 से 3 साल चलाने का इनका इरादा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बैठेगा नहीं बैठेगा, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आपको पता है कि ये जो लास्ट केस था जिसमें सलमान सफदर साहब ने कहा कि सर हमें आपकी ये कुर्सी पर बैठना और इस केस को सुनना, इस पर एतराज़ है, आपसे दरखास्त है कि आप साइड पे हो जाएं,
آپ کو موقع ہم دیتے ہیں، کچھ سوچ لیں، جا کر کمرے میں مشاورت کر لیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو درخواست تیار ہے، ہم آپ کے خلاف جو ہے نا وہ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے دن پھر سماعت ہوتی ہے، وہ آئے اور پھر غیر معینہ مدت کے لیے اسے ملتوی کر دیا گیا۔ ابھی کب فکس کی جائے گی درخواست کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو 2 سے 3 برس کا ان کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ خان صاحب نے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر خان صاحب انکار کریں، رہے جیل میں، ہم اس نظام میں اپنے لوگوں کو لے کر آگے ہیں اور اب یہی ان سے ڈیل کریں گے۔ تو ویورز، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پوری اس وقت پلاننگ، اس کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ جو بلیو پرنٹ ہے اس پلاننگ کا، علیمہ خان نے ایک جملے میں آپ کو بتا دیا، اس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب 9 مئی فالس فلیگ آپریشن، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، تشدد، یہ تمام باتیں وہ کر رہی ہیں، لیکن ایک بات جو اور انہوں نے کہی کہ اسٹیبلشمنٹ کو انصاف کرنے والے ججز نہیں چاہیے، ہمیں وہ ججز چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے عمران خان کو سزا دے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا جو کیس تھا، بشرا بی بی القادری ٹرسٹ کیس کے علاوہ جو توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس میں جو وکیل ہیں خان صاحب کے، انہوں نے استغاثہ کے 2 گواہوں پر جرح مکمل کی ہے، اور آئندہ سماعت پر عمران خان کے وکیل 8ویں گواہ کے اوپر بھی جرح جو ہے اسے مکمل کریں گے۔ آج سوال ہوا، شرارتی لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، آپ نے ان کو سکین کرتے رہنا ہے، ان کی نشاندہی بڑی ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ گئے اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ خان صاحب کیا ہوا؟ گوہر صاحب آپ تو کہتے تھے کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے، تو آج آرمی چیف کو عمران خان نے، پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے خط لکھا، اور خط میں انہوں نے کہا کہ آپ ابھی بھی رک جائیں، یہ جو خلیج پیدا ہو رہی ہے یہ خلیج غلط ہوگی پاکستان کے لیے، سالمیت کے لیے۔ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ ہارڈ لائنر، آپ کے بہت سارے پارٹی کے اندر ایسے سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں جس سے یہ خلیج بڑھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان کی فوج کو برا نہیں کہا، اور نہ ہی ہم کہنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا کبھی بیانیہ رہا۔ دیکھیں اب ہوتا پتہ کیا ہے، خان صاحب اپنا حق مانگ رہے ہیں نا، پاکستان میں عام آدمی بھی اپنا حق مانگ رہا ہے کہ یار واپس کرو ووٹ ہمارا جو چوری کیا تھا۔ پاکستان کے اندر جج بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں نا کہ یار باری میری ہے، یہ کہاں سے پیراشوٹر آ کر میری کرسی پر بیٹھ گیا۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ پاکستان میں صحافی بھی اپنا حق مانگ رہے ہیں نا کہ ہم تنقید کریں گے، ہم آزادی اظہار پر جو قدغن لگا رہے ہو اس قدغن کے خلاف تنقید کرتے رہیں گے۔ ہم کسی عامر سے نہ ڈرے ہیں نہ ہمیں ڈرایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ہر وہ صحافی جو اس میدان میں موجود ہے، حامد میر صاحب کو جی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس حوالے سے۔ میں نے انہیں ہمیشہ بولتے ہوئے دیکھا ہے، جب بھی عامروں کی بات آتی ہے تو ان کا ایک جملہ ہمیشہ آپ کو پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی ملے گا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جی جنرل پرویز مشرف جیسا عامر نہیں ڈرا سکا، تو آپ کیسے ہمیں ڈرائیں گے؟ تو سختیاں پاکستان کے صحافیوں پر آ رہی ہیں، یعنی سب لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور حق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پراکسیز ہیں، اردلی ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، تو خیر ان کو تو اپنے حقوق نہیں چاہیے۔ آپ خاموش رہیں گے، قانون بنا کر دیتے رہیں گے۔ پارلیمان جو عوامی نمائندہ ایک اکٹ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، وہاں سے آپ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ اتنے میں خوش ہیں، ان کے بیٹے کو آپ وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں گے، بیٹی کو آپ سی ایم بنا دیں گے، دوسری بیٹی کو فرسٹ لیڈی کا خطاب دے دیا جائے گا، ابا حضور جو ہے وہ ایوان صدر چلے جائیں گے، اور سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو رول رہی ہے، تو ان کا اس نظام سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سے 3 طبقے اس وقت پس رہے ہیں، وکلا، صحافی اور پاکستان کے جج۔ مجھے آپ یقین کریں، کبھی میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان میں ایک سپریم کورٹ کا جج انصاف کے لیے در بدر ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر جو ایک دوسری عدالت کا جج جس کی چیف جسٹس بننے کی باری تھی، اسے بھی آپ در بدر کر دیں گے۔ تو یہ کہانی آپ کو پاکستان کی ہم سنا رہے ہیں، اور شرارتی لوگوں نے یہ سوال کیا، اور یہی وہ سوالات ہیں جو فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرتا ہے، اور اسے آپ کے یہ جو بینیفیشری ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو اس پر سیاست کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ جان کر جا کے ایسے سوال کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا، اور کبھی بھی عمران خان نے پاکستان کی فوج کے خلاف اس تناظر میں بات نہیں کی، وہ صرف شخصیات اور ان کے طرز عمل پر ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ فواد چودھری صاحب نے کچھ لوگوں کی نشاندہی کیے بغیر انہوں نے کہا جی کہ شہداء اور غازیوں کے ساتھ عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھ کر اظہار یکجہتی کیا۔ سر کون سا ایسا اوورسیز میں بیٹھا ہوا پاکستانی ہے جو اظہار یکجہتی غازیوں اور شہیدوں کے ساتھ نہیں کرتا؟ سر ہمارے اپنے خاندان میں شہید بھی ہیں، غازی بھی ہیں، اور جس شہر سے میرا تعلق ہے، گلگت بلتستان کا ایک چھوٹا سا
ایک چھوٹا سا قصبہ، ایک چھوٹا سا ٹاؤن گپس، سر اسے تو کہا ہی شہیدوں کی وادی جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر آپ کو کسی نہ کسی کا تعلق فوج سے، اور اس علاقے کے اندر ہر آپ کو گھر میں کوئی نہ کوئی شہید جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو پہلی بات آپ کو اسپیسیفک ہو کر بات کرنی چاہیے کہ بیرون ملک بیٹھے علیحدگی پسندوں کی کمر توڑ دی ہے۔ یہ علیحدگی پسند کون ہے بھائی؟ تو خدا کے لیے اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے سب کو رگڑا مت دیں، ان لوگوں کے نام لیں یا ان کا بائیکاٹ کریں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کچھ لوگوں کے نام کے حوالے سے ہمیشہ کہتی رہی کہ ہم انہیں ڈس آن کرتے ہیں، اور پھر امریکہ میں بھی اسی قسم کے ہمیں بیانات سننے کو ملے، انہیں بھی ڈس آن کیا گیا۔ نام لے کر لوگوں کے یہ تنقید کریں، یہ کہنا کہ بیرون ملک بیٹھے علیحدگی پسند، تو اس سے ایک تاثر جو ہے وہ بہت ہی غلط جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیشہ پاکستان کی سلامتی و اتحاد کے لیے انہوں نے بات کی، فوج ایک قومی ادارہ ہے، ضروری ہے کہ فوج کا کردار آئین کے مطابق ہو۔ تو عمران خان بھی تو یہ بات کرتا ہے۔ پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ اور رول آف لا جن لوگوں نے دیار غیر میں دیکھا ہے، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کا کام پاکستان کی حکومت چلانا نہیں ہے، آپ کا کام پاکستان میں حکومتیں بنانا اور گرانا نہیں ہے، آپ کا کام پاکستان میں کوئی کنگز پارٹی بنا کر۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بات نہ لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جنرل ضیاء اور اس سے پہلے کتنے اتحاد الائنسز بنائے گئے، کتنی پارٹیز جو ہیں وہ تخلیق پاتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ مقبول لیڈرز کے خلاف کیا گیا۔ اور ہم نے اس کی کاسٹ، دنیا میں سر کوئی ایسی قوم نہیں ہوگی جس نے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہو کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کہا جاؤ سائڈ پہ، ہم اپنا ملک بنا رہے ہیں۔ اور آپ کیا کرتے رہے؟ آپ تو پاکستان میں لوگوں کو یہ بھی اختیار نہیں دیتے کہ اس کا ایک جائزہ لیا جا سکے کہ 1971 سے پہلے کیا ہوا اور 1971 کے بعد کیا ہوا۔ عالیہ حمزہ کی گفتگو جی امپورٹنٹ اس لیے، اور عالیہ حمزہ کا آپ تمام دوستوں کو ساتھ بھی دینا چاہیے، ان کی بات کو ملٹیپلائی کریں، اور چونکہ عالیہ حمزہ بہت ہی بھرپور طریقے سے جو ان کے جذبے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں، اور جس طرح پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو کچلا گیا، کسی میں سر ہمت نہیں ہوئی۔ حماد اظہر ایبسنشیا، تحریک چل رہی ہے، پنجاب اپوزیشن لیڈر صاحب ایبسنشیا کہاں ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، کرتے ہوں گے اچھا کام، بہت ان کے عمران خان کے لیے اچھے جذبات بھی ہوں گے، لیکن ہمیں گراؤنڈ کے اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عالیہ حمزہ کی گرفتاری اور ان کا موبلائز ہونا اوبیسلی کچھ لوگوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے، تو اوبیسلی عالیہ حمزہ کے بارے میں ضرور ان کا جو پیغام ہے اسے پھیلائیں، چونکہ وہ کوشش کری، اور ایک خاتون ہو کر جیسے امیجن کریں انہوں نے کیا باتیں کہی، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر ان کی جو جیل کے دن تھے جہاں انہیں نشہ کرنے والی خواتین کے ساتھ رکھا جاتا، اور انہوں نے جو اپنی رودات سنائی ہے، وہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی وزیر اعظم عمران خان کی بات، ٹویٹ اور احتجاج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ اس وقت الگ ہو جائے اور ورکرز کو سامنے آنے دیں۔ دیکھیں یہ بات ایک بندہ کرے نا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں جی باہر بیٹھ کر تحریک انصاف کو لڑا رہے ہیں، میں تو آپ کو کئی مہینوں سے، کئی برس سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے رانگ نمبرز ہیں۔ تو اب تو پاکستان کی عوام جو اتنی سارا آپ کے سامنے کنٹینٹ آتا ہے، اور جو ٹویٹس، اور جو آپ سارا دن پاکستان کی سیاست سے جڑے رہتے ہیں، اب تو آپ خود ماشاءاللہ سکین کر لیتے ہیں کہ اس وقت پارٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور لوگوں کے رویوں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا جو ایکشن تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل، اور پارٹی کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ تم ٹویٹ کیوں نہیں کرتے، عمران خان نے ٹویٹ کی، تمہیں بھی ری ٹویٹ کرنا چاہیے، اور یہ جنگ شدت اختیار کر رہی ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ جو ٹویٹ نہیں کر سکتا الگ ہو جاؤ بھائی، اور ورکرز کو آگے آنے دو۔ ورکرز نے مارے کھائی، گولیاں کھائی، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ تو نہیں ہٹتا۔ ہٹتا کون ہے؟ قیادت، اور ایسی قیادت کو سائڈ پہ ہو ہی جانا چاہیے۔ عالیہ حمزہ یہ کہتی ہیں کہ اس دفعہ گولی چلی تو ورکرز کو نہیں لگے گی، پہلے مجھے لگے گی اور اس کے بعد میرے خان کے ورکرز کا نمبر آئے گا۔ دیکھیں یہ آپ کو نا چٹان جیسا حوصلہ چاہیے ایسی بات کرنے کے لیے کہ چلاؤ گولی، اور پہلے نعرہ تھا نا کہ گولی کیوں چلائی، اب نعرہ لگ رہا ہے کہ چلاؤ گولی اور کھائیں گے ہم گولی، اور عالیہ حمزہ اسے لیڈ کر رہی ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، یہ ابھی آمد ہوئی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ پہلے نعرہ تھا گولی کیوں چلائی، اب نعرہ بن رہا ہے کہ چلاؤ گولی اور ہم تیار ہیں۔ عالیہ حمزہ لیڈ کریں گی، میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ بھی انہوں نے پیغام دیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر ملک کے لیے کھڑا ہونا، صحافیوں کے لیے کھڑا ہونا، پاکستان کی عدلیہ کے لیے کھڑا ہونا، پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5-6 ججز کے لیے کھڑا ہونا، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جسٹس منصور اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے کھڑے ہونا، عام آدمی جس کا ووٹ چوری کیا گیا اس ووٹ چوروں کے خلاف کھڑا ہونا اور ووٹ چوری کے خلاف کھڑا ہونا،
اور پارلیمنٹ کی بے توقیری جس طرح سے کی گئی اس کے خلاف کھڑا ہونا. اگر یہ ہارڈ لائنر ہے نا بھائی, تو عالیہ حمزہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی آج سے ہم بھی ہارڈ لائنر ہیں. مینار پاکستان کی خبر میں آپ کو دے دوں, کسی دوست نے کہا تھا جی خبراں تسی دیندے, تجزیہ تاڑا بڑا شاندار ہوتا ہے. تو سر تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈز. کچھ خبریں بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں. حکومت لاہور میں جی اجازت نہیں دے رہی مینار پاکستان میں, اور یہ اجازت انہیں نہیں ملے گی. عالیہ حمزہ صرف اپنے حلقے میں نکلی تھی تو ان کو پکڑ لیا گیا. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی جی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ضلعی قیادت, وہ لوگ جو موبلائز کر سکتے ہیں, چھاپے شروع ہو گئے ہیں. یہ آپ کو میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر بھی ابھی نظر نہیں آئیں گے. کچھ ایک دو دن پہلے آپ کو یہ خبریں باقاعدہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ساتھ نظر آئیں گی کہ پنجاب پولیس کس طرح سے ایکٹیو ہوئی ہے اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر یہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا کیونکہ ان کو خبر یہ تھی کہ لاہور کے راستے اگر ہم بند کرتے ہیں, باہر سے قافلے کہاں سے آ سکتے ہیں, لاہور کے اندر کون سے لوگ موبلائز ہوں گے. اور پھر یہ بھی خبر آ رہی ہے, یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ کنٹینرز لگا کر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا جائے. اب اگر اجازت نہیں دی گئی, جو کہ نہیں ملے گی, تو یہ جلسہ مینار پاکستان میں جو ہونا ہے اسے اب احتجاج میں کنورٹ کر دیا جائے گا, اور یہی عمران خان کی ہدایت ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ جیل کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا. بہت ہی تکلیف دہ رودات عالیہ حمزہ نے سنائی, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو الگ الگ سیل کے اندر رکھا گیا. جو ڈاکٹر یاسمین راشد کا سیل تھا وہ الگ تھا, میرا, صنم جاوید کا اور ختیجہ شاہ کو ایک ہی سیل کے اندر رکھا گیا. ہمارے ساتھ والے سیل میں منشیات فروش عورتیں قید تھیں. جب ان کو نشہ نہیں ملتا تھا تو وہ شور مچاتی تھی تاکہ ہم سو نہ سکیں. اور جیل کے اندر نا کچھ لوگ پیغام لے کر آتے ہیں کہ اچھا پریس کانفرنس کرنی ہے, لا تعلقی کا اظہار کرو گے تو تمہاری رہائی ہے, تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تو دیکھیں, جسٹ امیجن کریں, آپ اگر رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں, یا افریدی جس سوری ٹو سے مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑے کہ ڈیٹائی کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ جی پورے صوبوں کی نمائندگی, بلوچستان کی نمائندگی, سندھ کی نمائندگی, کبھی انصاف کی نمائندگی بھی کوئی کرے گا, اس لیگل سسٹم کی اور عام آدمی کی نمائندگی بھی کوئی کرے گا. آپ پاکستان کے اندر جو پیغامات لے کر آتے رہے لوگ, کیا یہ پوچھنے کی کسی کے اندر ہمت ہے کہ یہ پیغام کون لے کر آتا تھا اور کس کے کہنے پر لے کر آتا تھا؟ آج تک مراد راز کے بارے میں کبھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بھائی آئی جی صاحب بیٹھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, ایک پورا آرگینوگرام آپ کے سامنے رکھا, بھائی نے اپنے آپ کو الگ کر دیا, وہ کیس بھی ختم ہو گیا, لیکن باقیوں کو آپ نے دھرا ہوا ہے. تو کہاں ہے وہ ٹیلی فون کالز, موبائل کالز, اور پورا آپ کو ایک بریف کیا گیا تھا. تو اس ملک کے اندر جو پریس کانفرنس کرتا گیا وہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے گئے, اور ایسے گناہ جو اس نے کبھی کیے بھی نہیں تھے. فاروق حبیب صاحب کہاں پہ ہیں جی؟ ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی بشرا بی بی کے خلاف, اور پھر فرح گوگی اور وہ الفاظ کہ جناب یہ کرپشن کی ٹرین جو ہے وہ بنی کالا سے ہو کے جاتی تھی. تو بھجن یہ جو شخصیت ہے اب یہ کہاں گئی؟ قوم ان سے پوچھے, ان کے گناہ سارے کے سارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ معاف کر دیے. میں پھر آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, ثوابی جلسہ جی تیاری بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے. انٹرچینج کے ساتھ ایک جگہ ہے جس کا وزٹ کیا گیا ہے, پوری پارٹی کو مکمل طور پہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے, تیاریاں شروع ہیں, اور پنجاب سے قافلے اگر جائیں گے تو obviously راستے روکے جائیں گے. یہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور موٹر ویز اور دیگر جو مقامات ہیں انہیں ایک بار پھر بند کر دیا جائے گا. خبر ویورز یہ بھی ہے کہ دفعہ 144 کا سہارا لیتے ہوئے پنجاب کے اندر بھی لوگوں کو روکا جائے. ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ چیمپئنز ٹرافی سر ہونے جا رہی ہے, پاکستان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. بھارت ہمیں اس کھیل سے دور کرنا چاہتا ہے, یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے. اس میں حکومت کو چاہیے, پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ حکومت کو چاہیے کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کریں. احتجاج کرنے دیں, کسی کا احتجاج کرنا حق ہے. 8 فروری کو کھول دیں آپ ایک دن کے لیے, بنارے پاکستان کو کچھ نہیں جائے گا, لوگ احتجاج کریں گے. اور جمہوریت کے اندر سر ایسا ہی ہوتا ہے. کل آپ ہم سے یہ توقع مت کیجیے گا کہ جب آپ کو روکا جائے تو آپ کے لیے آواز کوئی اٹھانے والا جو ہے نا وہ پھر ہوگا نہیں دور دور تک. آپ کہیں گے دیکھیں جمہوریت کو سبوتاش کیا جا رہا ہے اور ہمارا حق ہم سے چھین لیا. پھر ہمیں بھی اسی طرح کی آوازیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ نے گلہ نہیں کرنا پاکستان کی ان تمام انڈیپینڈنٹ آوازوں سے جن کو دبانے کے آپ کالے قوانین لے کر آ رہے ہیں, اور پھر آپ کے کالے کرتوت آپ کو دکھائے جائیں گے. شہباز گل جی اس وقت اٹلی میں ہیں, ایک بڑی ریلی کا وہاں پر انعقاد کیا گیا. پاکستانی کمیونٹی اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو ورکرز سے جھنڈے لے کر باہر نکلے ہیں, اور یہ ایک بڑا احتجاج ہے. اور اوورسیز جس تعداد میں باہر نکل رہے ہیں, تو یہ بھی ایک کنسرن ہے پاکستان میں ذمہ دار حلقوں کے لیے. ڈاکٹر شہباز گل بڑا اچھا کام کریں جی امریکہ میں, اور پھر یورپی جو ممالک ہیں وہاں پر بھی وہ جاتے ہیں. اس سے پہلے اسپین میں بھی بڑا زبردست احتجاج ہوا,
تو پاکستانی جو کمیونٹی آپ کو پوری دنیا میں ملے گی، ہر جگہ وہ اپنی آواز انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اٹھا رہی ہے، اور یہ نا کمپٹیشن ایک لگا ہوا ہے، اور اچھا یہ ایک اسے کہنا چاہیے کہ ہیلدی کمپٹیشن ہے۔ امریکہ میں شہباز گل ہیں اینڈ دا ریسٹ آف دا کمپنی جو اپنی آواز اٹھاتی ہے، عاطف خان ہیں، سجاد برقی ہیں، وائٹ ہاؤس میں ان کی بڑی کوششیں ہیں کہ عمران خان کا پیغام پہنچ سکے، اور ان کا کیس جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے خراب کیا اور جو بنایا اس کا دفاع ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے سامنے کر سکے، اور کوئی انوالومنٹ ہو، کوئی پیغام آئے۔ اور برطانیہ کے اندر زلفی بخاری جی اپنا کام کریں، تو یہاں پر بھی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون عمران خان کا سچا سپاہی ہے، اور کس طرح ان تمام پلیٹ فارمز کو آپ ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ اچھا ہے جی، کریں، لیکن یاد رکھیے گا یہ اپنی کرسیوں کے لیے نہیں ہوگا، یہ صرف پاکستان کے لیے ایفرٹ ہونی چاہیے، اور یہی سیاستدان کا اصل کردار ہوتا ہے جسے وہ بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں امریکہ سے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو ولسن انہوں نے جی ایک دوبارہ سے ٹویٹ کی، اور کل جو ہم نے خبر آپ کے ساتھ شیئر کی، جو آج دن کا پہلا ویلاگ تھا جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے امریکہ سے فاکس نیوز نے جو ایک تقابلی جائزہ لیا عمران خان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، اس کا ذکر اب آپ کو جو ولسن جو ہیں وہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اس پیس کے حوالے سے لکھا کہ امپورٹنٹ پیس بائی فاکس نیوز آن عمران خان، while I have many disagreements with Imran Khan, the Pakistani government should not be jailing its political opponents۔ ٹھیک ہے جی، اختلافات ہمارے ہیں، سب کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور اختلافات ہونے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جیل میں پھینک دیں۔ آج یہ دوبارہ جو ولسن کی طرف سے نعرہ لگایا گیا کہ فری عمران خان، تو اوبویسلی یہ نعرے کچھ لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہیں۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ چیف جسٹس سے سخت سوالات پوچھے گئے ہیں۔ ایک صحافی ہیں جی قمر، انہوں نے یہ سوال کیا یا فریدی صاحب سے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کرائٹیریا اپنا لیا اور آپ کہتے ہیں کہ صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور یہ وفاق کے اندر اوبویسلی دو مختلف عدالتوں سے ہم ججز لے کر آئے، تو یہ ایک طرح سے وفاق کو مضبوط کرے گا، یہی کہا انہوں نے۔ تو کرائٹیریا کیا ہے؟ باقی ججز بھی تو سندھ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ہیں۔ کوئی کرائٹیریا ہوتا کہ کس کی رپورٹڈ ججمنٹ سب سے زیادہ ہیں، کس نے سب سے زیادہ کیسز کو نمٹانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس کی شہرت کیا ہے، یہ رپورٹ کہاں سے آئی؟ لیکن یحییٰ افریدی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی تو بینیفیشری ہے نا سر۔ جس طرح سے آپ نے بلوچستان سے ایک جج کو لے کر آئے، اور پھر دوسرا جج جو ہے وہ آپ ہائی کورٹ سے بھی لے کر آئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سندھ سے بھی ایک جج لے کر آئے، تو پھر یہ نظام کے اندر بینیفیشریز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کس طرح سے آپ کو اس کا جواب دیں گے؟ ان کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے، وہ خود اس نظام سے فائدہ انہوں نے حاصل کیا۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات کا فیصلہ 7 رکنی بینچ کر رہا ہے امین الدین کی سربراہی میں۔ آج کی سماعت کے اندر کچھ انتہائی اہم سوالات جو اٹھائے گئے اور اس کا جواب جو ججز کی طرف سے آیا، اور پھر ججز نے کچھ چیزیں پوچھی ہیں۔ جواد ایس خواجہ کے وکیل ہیں جی خواجہ احمد حسین، انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ سویلینز کا کورٹ مارشل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ ایک راہگیر ہے، ایک ریڑی والا ہے، آپ اسے اٹھا کر کیا کسی ملٹری کورٹ کے حوالے کر سکتے ہیں؟ ایک دودھ بیچنے والا ہو، ایک دھاڑی دار ہو، ایک بینکر ہو، اس کے ساتھ ساتھ کوئی آئی ٹی پروفیشنل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی اکاؤنٹنٹ ہو، کوئی الیکٹریشین ہو، کیا اس کا کیس پاکستان کی ملٹری کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اچھا، اب یہ جو باقی کریکٹرز ڈال دیے ہیں وہ میں نے اپنے پاس سے ڈالیں، اور انہوں نے موقف جو اپنایا تھا وہ سادہ سا موقف تھا کہ کسی بھی سویلین کا کورٹ مارشل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ فوجی عدالتوں کا طریقہ کار شفاف ٹرائل کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام 5 ججز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے طریقہ کار کے شفافیت کے اوپر سوالات اٹھائے اور اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اپیل کا پروسیس کیا ہے؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف فریم چارج کرتے ہیں ان کی قابلیت کیا ہے؟ تفتیشی کہاں تھا؟ رپورٹ کہاں سے آئی؟ جو آپ کا مقدمہ سن رہا ہے اس کی اپنی قابلیت کیا ہے؟ اور پھر جو رپورٹس آتی ہیں انہیں ویٹ کون کرتا ہے؟ یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کے ریمارکس سنیں اور ان کے سوالات، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے۔ دھماکہ کرنے والے اور عام سویلینز میں کوئی فرق نہیں ہے، جس پر خواجہ احمد حسین بولے کہ میں کسی دہشت گرد یا ملزم کے دفاع میں دلائل نہیں دے رہا۔ سویلینز کا کورٹ مارشل ممکن ہوتا
تو آپ کو 21ویں ترمیم نہ کرنا پڑتی. اس وقت یہ سوال اٹھا نا کہ آپ فلاں بندے کو ملٹری کورٹ کے حوالے کر سکتے ہیں, تو کہا نہیں کر سکتے, ان کی جورسڈکشن نہیں ہے, وہاں پر صرف فوجیوں کا کیس چلے گا اور عام پاکستانیوں کے لیے عدالتیں ہیں جہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالت سے لے کر سویلین کورٹس, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان کی جو دیگر ریگولر عدالتیں آپ کو ملیں گی, آپ لے کر جائیں کیس. لیکن نظریہ ضرورت کے تحت آپ کسی بھی پاکستانی کو ملٹری کے حوالے نہیں کر سکتے, اس لیے آپ کو 21ویں ترمیم کرنا پڑی, اور عام کیونکہ کیس چل نہیں سکتا تھا. پھر اگر آرمی ایکٹ میں ترمیم سے کورٹ مارشل ممکن ہوتا تو آئینی ترمیم نہ کرنا پڑتی. اس طرح کورٹ مارشل ممکن ہے تو بھائی جان پھر آپ کو پتہ کیا کرنا پڑے گا, جو انہوں نے بات بھی کہی کہ آپ لکھیں, آپ اپنے فیصلے میں یہ قرار دیں کہ ماضی کے اندر 21ویں ترمیم بلا جواز کی گئی. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ عدالت جو ہے ایک فیصلہ کرے اور ماضی کی 21ویں ترمیم کو غیر آئینی قرار دے دے, بنیادی انسانی حقوق سے متصادم قرار دے دے, بلا جواز قرار دے دے اور کہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا. کیونکہ آئین کی منشا یہ ہے کہ جہاں پر بنیادی انسانی حقوق آ جاتے ہیں تو آپ کو پھر بنیادی انسانی حقوق کو سب سے اوپر رکھ کر دیکھنا ہے, اور کوئی بھی قانون چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو یا پھر کسی اور انسٹیٹیوشن کی بقا کا معاملہ ہو, وہ اس کے ہمیشہ نیچے ہی رہتا ہے. بنیادی انسانی حقوق چونکہ آئین سپریم ایک ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کی عوام کے لیے آپ نے بنایا, اور پاکستان کی عوام کو ایک معاشرے میں کیسے آپ نے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اپنا برتاؤ رکھنا ہے, اس کے لا آف لینڈ کو کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے, اور جو ذمہ داریاں ہیں بینگ اے سٹیزن ایک پاکستانی کی وہ کیا ہیں, اور ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں, اس کا تعین کرتا ہے. پاکستان کے اندر, ریاست کے اندر جتنے بھی آپ کے پاور کوریڈورز ہیں ان کی پاورز کا تعین کرتا ہے. ان پاورز کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, اس پہ کیا سزائیں ہوں گی, اور پھر پاکستان کی عوام کے اوپر رول آف لا کا جو پروسیس ہے, جو روڈ میپ ہے, اس کی آپ کو ایک شبیہ جو ہے وہ نظر آئے گی. لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کیونکہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ کسی بھی شخص کو اٹھائیں ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیں. ماضی میں 21ویں ترمیم کرنا پڑی, آج بھی یہی سوال اس عدالت کے سامنے ہے. ویورز, جمال بندوخیل صاحب کے ریمارکس اس حوالے سے تھے کہ کسی ترمیم میں سیاسی جماعت کو باہر رکھا گیا. ہمارے سامنے سوال صرف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوگا. خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا ایک حملہ پارلیمنٹ, ایک حملہ سپریم کورٹ اور ایک حملہ جی ایچ کیو پر ہوتا ہے. پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا, جی ایچ کیو پر حملہ ملٹری کورٹ پہ چلے گا, اور میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہیں, تو تفریق کیوں کی جاتی ہے. اب اس پر جواب بھی آیا جی, اور جواب یہ تھا کہ عدالت ایسا دروازہ نہ کھولے جسے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو. جسٹس امین الدین اس پہ بولتے ہیں کہ ہم کوئی دروازہ نہیں کھول رہے, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اپیل منظور کی جاتی ہے یا خارج کی جاتی ہے. اب یہ جو تین چیزیں ہیں نا, دہشت گردی کا ایک حملہ پارلیمنٹ پہ, سر حملہ تو ہوا جب لوگوں کو اٹھا کر ڈگیوں میں ڈالا گیا, بچوں کو اٹھا کر. آپ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر ووٹ دو, نہیں تو پھر نتائج کے تم خود ذمہ دار ہو, کہ تو حملہ تو ہوا اور آپ کی عدالت نہیں کھلی. حملہ سپریم کورٹ پاکستان پہ ہوا, 26ویں آئینی ترمیم کر دی گئی, جس بینچ میں آپ بیٹھے ہیں یہ حملے کی ہی وجہ سے بنا, لیکن پاکستان کے اندر آپ نے اور آپ کی عدالتیں نہیں کھلتی, بینچ نہیں بنتا. پھر ایک حملہ جی ایچ کیو پر ہوتا ہے, وہاں پر کہا مسلسل یہ جا رہا ہے سیاسی بیانیہ کہ بھائی جان فلاں بندہ ہے, زمان پاک میں رہتے, جاؤ جا کر پکڑ لو, ثبوت لے کر آئیں. پاکستان کی عوام بار بار کہتی ہے کہ جنہوں نے یہ حملے کیے, پاکستان میں جتنی تنصیبات پر حملے ہوئے, آپ ان لوگوں کو پکڑیں. سی سی ٹی وی فوٹیج میں کرسٹل کلیئر شکلیں نظر آ رہی ہیں جی آپ کو, جس نے کیا اس کو سزا دی جائے اور پاکستان کے عدالتی نظام میں رکھ کر آپ سزا دیں, یہی وہ سوال ہے. لیکن ججز آپ کو ایک جو ملٹری کورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پر آپ کے سامنے ان کا جو ذہن ہے بڑا واضح ہو گیا. پھر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل. دیکھیں عدلیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے میڈیا پر بھی حملہ ہوا, لیکن عدالت جو ہے وہ نہیں کھلتی. تو جمال بندوخیل صاحب حملوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان حملوں کا ذکر وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. عدالت جو بھی فیصلہ کرے ویورز, اگلی سماعت پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مزید اس کیس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جمال بندوخیل, امین الدین یا باقی جو لوگ اس وقت بول رہے ہیں نا, یہ اس اپیل کو منظور کریں گے اور فیصلہ یہ ملٹری کورٹس کا انہی کے حق میں آئے گا. کیونکہ جنہوں نے 26ویں ترمیم کی, عدالتیں بنا دی, ججز لے آئے, وہ اتنا سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ نظام کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کر لیں. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.